मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम, इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आज के दिन का आगाज बहुत अच्छा हो रहा होगा या हो चुका होगा। और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, आपकी बात करते हैं, हम अपनी बात करते हैं और इस दिन की बात करते हैं, हम यही दुआ करते हैं कि चीज़ें बहुत बेहतरी के साथ आगे बढ़ें। कल का दिन, इसकी बात हम ज़रूर यहाँ पर करेंगे, चूँकि कल का दिन पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से इस्लामाबाद के तनाजुर में अगर हम इसको देखें और फिर साउथ वज़ीरिस्तान के तनाजुर में, पहले हम इस्लामाबाद की बात कर लेते हैं। कल जिस तरह यहाँ पर G11 कचहरी के सामने खुदकुश धमाका और उसके बाद जो 12 अफराद शहीद हुए हैं, 27 ज़ख्मी, उनसे मुतालिक भी बात करते हैं। इंतहाई बुज़दिलाना कार्रवाई दहशत गर्दों की और जिसकी पुश्तपनाही हम सब जानते हैं कि भारत कर रहा है। और कल जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इसका जिक्र भी किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको बार बार बताया जाए पूरी दुनिया को किस तरीके से इंडिया प्रॉक्सी वॉर्स के थ्रू और फंडिंग के थ्रू पाकिस्तान में बेअमनी को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहा है। ये जो बुज़दिलाना वार दहशत गर्दों का था, इसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। इसके साथ साथ एक और बुज़दिलाना कार्रवाई दहशत गर्दों की वाना कैडेट कॉलेज में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाक फोर्सेस ने, हमारी अफवाज ने, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस कार्रवाई को नाकाम बनाया और तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम टीचर्स को, अमले को महफूज अंदाज से वहाँ से मुंतकिल किया और तमाम दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। और जब हम दहशत गर्दों की कार्रवाइयों की मुतालिक बात कर रहे होते हैं तो हमें अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को खिताब तहसीन पेश करें, जिनकी वजह से पाकिस्तान में हम अमन कायम रखे हुए हैं। जहाँ जहाँ पर जिस तरीके से दहशत गर्द कार्रवाइयाँ करने की कोशिश करते हैं, हम उसको नाकाम बनाते हैं, पहले भी बनाया है और आगे भी बनाएंगे। और इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम उनको अप्रिशिएट करें जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी कार्रवाइयाँ होती हैं जिनसे मुतालिक मालूम नहीं हो रहा, तो जो कि पिछले कई रोज़ से थ्रेट जारी है। वो पेशावर के तनाजुर में भी जारी था, कुछ और इलाकों से मुतालिक भी उस पर बात होती आई और उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस खास एक्टिव, और पंजाब से मुतालिक भी कल बात हो रही थी कि इंतहाई जो है उसको सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनजर रखा जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब हम दुआगो ही हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह हमेशा सलामत रखे। आमीन। और दहशत गर्दी की जब हम बात करते हैं ना, तो इन दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं होता। हमेशा हम यही बात करते हैं, इनका कोई मजहब नहीं होता, इनकी कोई वैल्यूज़ नहीं होती, इनको दहशत गर्द बोला जाता है। और यही हम सबको करना चाहिए कि हर जगह पर हम मुहतात रहें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने इर्द गिर्द ज़रूर सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखें। स्कूल्स का मैं देख रही थी कि उन्होंने अलर्ट्स जारी कर दिए थे कि जो वैन ड्राइवर्स हैं उनका आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, उनकी छानबीन करें कि आप अपने बच्चे को किसके साथ। ये तो ओवरऑल सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो कि वैसे भी आपको लेने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट इस तनाजुर में, सिक्योरिटी के तनाजुर में अगर आप इन चीज़ों को देखा जाए तो एक्स्ट्रा कॉशियस होने की बहुत ज़रूरत है। अपने इर्द गिर्द कोई भी ऐसी एक्टिविटी है तो मुतल्लिका इदारों में आप इत्ला करें, उनको मुतला करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो बर वक्त जो है वो कार्रवाई कर सकें। कहीं पर भी आपको शक व शुबहात होते हैं तो वहाँ पर आप इदारों को जो है वो ज़रूर मुतला करें। ये जंग जब हम बात करते हैं ना, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग, तो ये जंग सिर्फ इदारों की नहीं होती कि इसके खिलाफ इदारों ने लड़ना है। इदारे अपना काम कर रहे हैं, जिस तरह शुएब ने बताया कि वो भरपूर अंदाज में जिस तरीके से कल भी हमने देखा कि कार्रवाई की गई है, जहन्नुम वासिल किया गया है। हर रोज ये हो रहा होता है, हमें बहुत से मामलात का इदराक ही नहीं होता, क्योंकि जब कोई हमला होता है हमें तब मालूम होता है, उससे पहले कितने हमले नाकाम बनाए जाते हैं, कितने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं। यस, उस तरह से वो चीजें हाईलाइट नहीं होती जिस तरह से कल हाईलाइट हुई और बताया गया। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सब मिलकर इसके खिलाफ जंग लड़ें, और हम इसी तरीके से जंग लड़ सकते हैं कि आपस की डिफरेंसेस हैं उनसे हमें निकलना है। ऐसे वक्त में हम सबको यूनिटी दिखानी होती है, अपने मुल्क के लिए खड़े होना होता है, और ये भूल जाना होता है कि किससे इख्तलाफात हैं। ये देखना होता है कि हम सब पाकिस्तानी हैं और हमें अपने पाकिस्तान को हर हाल में इस दहशत गर्दी से हमने बचाना है। और इनफैक्ट जब दहशत गर्दी की बात होती है तो नॉट ओनली पाकिस्तान, हम हमेशा कहते हैं कि ये पूरी दुनिया की एक जंग है दहशत गर्दों के खिलाफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम सब अपना अपना भरपूर किरदार अदा करें। एब्सोल्युटली, क्योंकि पाकिस्तान है तो हमें, और पाकिस्तान के लिए हम सबको काम करना है अपनी अपनी डोमेन में। अभी हम बढ़ेंगे आगे, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे मौज़ूआत और हमारे मेहमान होंगे हमारे साथ। रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।
پانی گرم ہو گیا, چل نیسکیفے بنا دے. یہ تو روز بناتے ہیں, آج تم بنا لو. ایک مگ میں ایک سیشے ڈلتا ہے, ایک مگ میں ایک شاہی گھنٹہ ہے. پہلے گرم پانی, پھر دودھ اور چینی. گڈ یار. ہاں کافی ایزی تھا. بعد میں مگ دھونا بھی سکھائیں گے. پہلے صابن پھر اسپنج. تم یہ کرکرے کیوں کھاتی ہو؟ ایویں ہی تو نہیں نا پھر. کریزی فار کرکرے. بھول یہ ہوئی ہے مجھ سے, تھوڑا سا کچھ دل میں رہ گیا. کیا کرو؟ سیٹ کرو خاص چائے بنا کے تمہارا موڈ. سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو, اسی لیے بنے ہیں ایک دوسرے کے لیے. جیسے چائے کو سمجھے صرف نیسلے ایوری ڈے. فرام نیسلے. بابا اور اس کے خلاف اگر آئندہ کوئی جال بچھانے کی کوشش کی تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم مجھ سے زندگی کی بھیک مانگو گے. ہم دونوں بھائی ان خنجروں کی دھار کی طرح تیز ہو گئے ہیں, دشمن کو آسانی سے کاٹ سکتے ہیں. اب لڑائی ناگزیر ہے. کوئی دیدہ چن مایا ہے, تڑیاں میں سب سونیاں تئی کہ میری بھی من مایا. ستارہ تو ہے مگر تھوڑی دھول ہٹانے کی دیر. پھر دیکھو کیسے چمکتا ہے. انداز تو بہت اچھا ہے, تو دکھا دو دنیا کو. جیت لو سب کے دل. بتا دو دنیا کو سر کی طاقت. دیکھا آئی دل سے آواز. پاکستان آئی دل سے آواز. Let's get digital with Zong 4G. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. پاکستان کو جب آگے لے جانے کی ہم بات کرتے ہیں تو آگے کس نے لے کر جانا ہے؟ اب کی جنریشن نے آگے لے کر جانا ہے. اپنے اپنے میدان میں جس طریقے سے ہمارے بچے اپنا لوہا منوا رہے ہیں, آج ہم اس کی بات کرتے ہیں. اس سیگمنٹ میں بھی ایک ایسی مہمان نے ہمیں جوائن کی ہے, عروہ بلال ان کا نام ہے. فلکیات, روبوٹکس اور ٹیکنالوجی میں ان کی خاصی دلچسپی ہے. شی از ان 6th گریڈ. پاکستانی کم عمر ترین FPV ڈرون پائلٹ انہیں کہا جا سکتا ہے. انٹرنیشنل اسٹرانومی اینڈ ایسٹرو فزکس مقابلے میں سلور میڈل حاصل کر چکی ہیں. ناسا اسپیس سینٹر کا دورہ کر چکی ہیں. انٹرنیشنل سائنسی اور جتنے مقابلے ہوتے ہیں ایجوکیشن کی فیلڈ میں, اس میں بھی کئی میڈلز جیت چکی ہیں. اور روبوٹکس میں خاصی ان کی نمایاں کامیابیاں ہیں. کھیلتی بھی ہیں, سوئمنگ بھی کرتی ہیں, فٹ بال کھیلتی ہیں, گولڈ میڈلسٹ ہیں. اس میں خواب ہے ان کا کہ وہ
خلا نورد بنے یعنی ایسٹروناٹ بنے. تو آج ہم ویسے یہ بڑا خطرناک قسم کا خواب ہے, لیکن خواب not خطرناک but it's a different one. It's different, very challenging, but کچھ لوگوں کو challenges پسند بھی ہوتے ہیں. It's good کہ کم از کم آج کے بچوں کی, ہم جن الفا کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ڈریمز ہیں, جن زی کے بہت سارے ڈریمز ہیں, انہوں نے گول سیٹ کیے ہمارے بھی تھے, لیکن الحمدللہ we are doing good. ہاں ڈونگے پر ایک خواب کی بات کروں, ہم نے کچھ اور سوچا. آپ نے پائلٹ بننے کا سوچا تھا پروبلی, ہے نا؟ نہیں, ڈاکٹر بننے کا سوچا تھا. اچھا آپ نے ڈاکٹر, وہ میرا خیال ہے وہ خواب ہم سے زیادہ ہمارے پیرنٹس کا تھا, ہمارے دماغ میں وہ خواب ڈالا گیا تھا اور اسی وجہ سے آج ہم ڈاکٹر نہیں بنے, کیونکہ وہ ہمارا خواب تھا ہی نہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آج کے بچے کس طریقے سے اپنے خوابوں کو ڈیفائن کرتے ہیں اور اپنے خوابوں کو پورے کرنے کے لیے اپنے گولز کو سیٹ کرتے ہیں. تو آپ کی ملاقات کرواتے جی عروہ بلال سے. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ السلام علیکم, گڈ مارننگ, آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. عروہ, یہ تو بڑا ٹائٹل آپ کے نام پہ ہے جی, کم عمر ترین. مطلب جب بھی لگتا ہے نا کم عمر ترین تو وہ واقعی آپ کو بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے. جی جی, آئی ایم ویری پراؤڈ فار مائی سیلف, اور مزہ آتا ہے. تو یس, اچھا, میں نے کتنی اچھی بات ہے. جتنے بچوں کو, انفیکٹ آپ بڑوں کو بھی شعیب جب سن رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ کبھی نہیں کہتے کہ ہمیں اپنے آپ پہ فخر ہے, ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں جو ہم نے کیا. تو اٹس گڈ کہ آج کی جنریشن اپنے آپ کو پہچانتی ہے. دیٹس ویری گڈ, ہونا بھی چاہیے, کیونکہ تبھی آپ آگے بڑھ بھی رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے اسٹرینتھس کو پہچان رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے تو ایف پی وی ڈرون کا مجھے بتائیں کہ یہ شوق کیسے پیدا ہوا, کیسے آپ نے سیکھا اور پھر کیسے کیا؟ when I went to NASA, میں نے یہ دیکھا کہ we need technology. Okay. So it's just not learning about space. جیسے میں گھر واپس آئی, I saw this, my own school, they did this club for drones. Okay. And I got so much passion because I like to be a pilot as well. So I got passion and I really wanted to try that out. اس کے بعد I kept on clearing stages and پھر میں FPV پہ آ گئی. FPV کا مطلب یہ ہے کہ first person view. So you're wearing goggles, اور جو پائلٹ دیکھتا ہے فرام دا کیبن, یو کین سی دیٹ ایگزیکٹ سیم تھنگ. اوکے, سو یس, یہ بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے. جی, دیٹس اٹ. اچھا, ناسا اسپیس اسٹیشن کا جو آپ کا وزٹ تھا, دیٹ واز لاسٹ ایئر رائٹ؟ یس, واز لاسٹ. سو ہاؤ واز اٹ؟ اٹ واز امیزنگ. جو میں کتابوں میں پڑھتی تھی, whatever I used to see on books, I could actually see them. I touched the piece of moon, that was amazing. And I saw rockets, saw gravity, like I could feel gravity کیونکہ اس کا کمرہ بنایا ہوا ہے, and then you can, and yes, تو اچھا, یہ زیرو گریوٹی آپ نے, ہاں ذرا وہ ایکسپیرینس بھی بتائیں. زیرو گریوٹی جو روم کی آپ بات کریں بنایا ہوا ہے, زیرو گریوٹی از لائک سب کچھ اڑتا ہے, لائک وین ایور یو لیو سم تھنگ تو اٹس جسٹ آل اراؤنڈ, ٹھیک ہے. سو وین آئی وینٹ ان دا روم, اٹ واز لائک آئی واز ایکچولی ان اسپیس, ایون دو آئی واز ناٹ. اٹس دیٹ لائک پیپل ہیو بین میکنگ سو مچ کہ لکس لائک یو آر ایکچولی in the rocket, but you're actually on Earth and experiencing that. تو میں کہتی ہوں یہ تو once in a lifetime experience ہے, جس کو میرا خیال ہے جس کو موقع ملے اس کو جانا چاہیے. ہم کیوں نہیں جا سکتے, ہم بڑے ہو گئے بہت. نہیں, ہم بڑے نہیں ہو گئے, ہمارا شاید ہمارا گول وہ ہم نے سیٹ نہیں کیا ابھی تک, بٹ لیکن مجھے لگتا ہے یہ جو آئے دن جن الفا جن زی ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے, تو مجھے لگتا ہے ان کو دیکھ دیکھ کے ہمارا بچپنا مجھے لگتا ہے واپس آ رہا ہے. ہم آپ کی وجہ سے اپنا بچپنا جی رہے ہیں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں. جو ہم سوچتے تھے, صرف سوچتے تھے, ہمیں یقین نہیں تھا کہ ہم کر پائیں گے. آج کے بچے سوچتے بھی ہیں, انہیں یقین بھی ہوتا ہے, وہ کرتے بھی ہیں. ایبسلیوٹلی. اچھا, وہ جو ایکسپیرینس تھا, پیس آف اسٹون جو آپ نے ٹچ کیا, ہاؤ واز دیٹ فیلنگ؟ پیس آف مون, رائٹ. Whenever I used to see on the books with me rough seal, because like the teachers say کہ craters لگتی تھی, so it's a very rough surface. But when I actually touched it, it was like very smooth, and guess what? I touched it at least 5 to 6 times before I left there. Okay. Because I was like, so lifetime is the biggest opportunity to just try to remember that touch. Okay. So I kept on touching it. It was amazing. It was smooth. Very surprising. My mind just went over the moon. Ke how is it smooth? Okay. Then another thing came کہ maybe a lot of people have been touching it, اس لیے اسموتھ ہو گیا ہوگا. So آپ کے مائنڈ میں یہ چیز ہے, لیکن آپ نے سوال نہیں اٹھایا ویسے کہ وہ کیسے اتنا اسموتھ تھا؟ Yes, I think it was not. I do not think it's smooth. A lot of people may have touched it, تو وہ like زور سے لگایا, so it may have get so smooth. لیکن 5 بار تو آپ لگا کے آ گئی ہاتھ. Exactly. اتنی باری باقیوں نے بھی لگایا ہوگا. اچھا, ایسٹروناٹ بننے کا شوق ہے آپ کو؟ ہاں جی. اچھا, تو اب تو میرا خیال ہے اب ناسا تو آپ نے وزٹ, اب آپ کا شوق ہوگا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن وزٹ کرنے کا, رائٹ؟ Yes. کیا چیز ہے جو فیسینیٹ کرتی ہے؟ I feel like in the universe there is more to explore. صرف یہ مون اور چاند, this is not the only thing. Above the universe there is something, پر اس سے بھی اوپر ہے, and I want to discover them all. جس طرح this new discovery came کہ there is this star,
in space, that is, it's like knocking on a door. Okay. So is that means that there are more things ahead, so I really want to discover इसके बारे में जरा दोबारा हमें बताइए, हाँ, जरा what is this elaborate knocking on करें. the door thing? Last time, like when I got to know about this, it was told that there's a star that is, it like उसका आवाज बनाती है, it makes the sound that is knocking on a door. दरवाजे पे it's अच्छा, एक स्टार है जिसकी साउंड है जो कि बिल्कुल ऐसे जैसे आप दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं. Yes. Wow, that's interesting. That's exactly the same expression I had. Wow. Cause like सुन के इतना अच्छा लग रहा है. और बहुत सारे मुकाबलों की बात भी करते हैं और जिसमें इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के मुकाबले भी आपने जीते हैं. थोड़ा सा पहले मुझे बताएं कि व्हेन वाज दिस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी कंपटीशन? This was recently. Okay. I just wanted to test my knowledge again. Okay, इसमें क्या था? इसमें MCQs थे? It was not MCQs, it was maths problems. Okay. So like for space to become an astronaut, you need like a lot of things. Astronomy, science, you need technology and maths. Maths is the key to like that. So maths की वो आई हुई थी and I just started solving them. Okay. I first did the first round with दूसरा फिर दूसरा and I got silver medal, top 7%. Mashallah. And then astrophysics is the same thing? It's the same. It's the same thing. और फिर जूनियर इंग्लिश ओलंपियाड जिसमें आपने गोल्ड मेडल हासिल किया. जी. ये कब था? This was like last year, I guess. Last year. Since like NASA is from a US and US like they usually speak English, so that's why I feel like we should know English as well because it's usually used in every country. So that's why I feel like we should also learn English. Okay. और इसी में फिर आपने कंपटीशन विन किया. अच्छा, एक और है, मुश्किल नाम है, अगर मैं इसे गलत पढ़ दूं, लेगो नेक्स्ट. Lego NXT, yes. लेगो NXT रोबोटिक्स के मैदान का ये मुकाबला है, इसके बारे में बताएं. So there was just हमें blocks मिलती थी. Me and my sister we just used to bring blocks, and then we had to just combine those blocks and make a bot. Okay. And then you have to code it. You should move here, then here, then here. So I like that as well. Okay. और वो पेरेंट्स की कितनी सपोर्ट है थ्रू आउट? वैसे हम देख तो रहे हैं इस वक्त आपके प्रॉब्लम आपके पेरेंट्स यहाँ में मौजूद भी हैं, बट कितना सपोर्ट मिलती है कि हाँ अगर आप, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स डर जाते हैं ना कि इस तरह के चैलेंजिंग प्रोफेशन को क्यों चूज़ करने के लिए आप इस तरह से गोल सेट कर रहे हो, एस्ट्रोनॉट बनना है, काफ़ी चैलेंजेस होते हैं इस पर्सपेक्टिव से. तो क्या इस तरह का डर कभी देखा आपने, कभी उन्होंने मना किया हो कि नहीं कुछ और करके देख लो? उर्वा? Now they have never said that. They said to keep your goal with you, keep it strict. जो भी आपका goal है, take it with you and keep on doing perseverance. And करते रहो करते. मामा और पापा की बहुत effort है. They bring me all the way here to Islamabad for these robotics and this drone. ये FPV thing I've done all because of my parents. They used to bring me here. I used to practice. फिर वापस जाती थी. फिर every Saturday I used to come. So ये आपको खुद महसूस हुआ कि आपके अंदर ये शौक है, आपने करना शुरू किया, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, या पेरेंट्स की तरफ से भी थोड़ा सा आपको कनेक्ट किया गया इस फील्ड से? When I got to know about this, I forced my parents to please take me there. I want to try this out. फिर जब उन्होंने देखा, they were like, yes, this is a good field. आगे like in the next hereafter, like आगे जो आ रहा है, it is all about technology. So that's why I was like, you know what, I'll also learn technology. Then my parents were like, yes, that's a good field, so go on. So और टेक्नोलॉजी का वाकई आप आगे चल के ये दौर की क्या बात करते हैं? अभी दौर टेक्नोलॉजी का, हम रहे ही टेक्नोलॉजी के दौर में रहे हैं. तो आई थिंक दौर भी है और दौड़ भी है टेक्नोलॉजी की. ओए होए होए. ऑब्वियसली उसके चैलेंजेस भी अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन देखें किस तरीके से हमारी आज की जनरेशन उसको प्रोडक्टिव उसका इस्तेमाल करती है. ये मैटर करती है ना चीज़ के आप कितना प्रोडक्टिव जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. और वह अभी क्या नेक्स्ट प्लान क्या है, नेक्स्ट गोल क्या सेट किया हुआ है? कोई कंपटीशन आ रहा है उसमें पार्टिसिपेट करना है? हाँ जी, HSRC आ रहा है and I really want to go in that. It's a Head Start robotics competition. ओके. और ये जो इंटरनेशनल इंजीनियरिंग रोबोटिक्स मुकाबला था, ये कुछ डिफरेंट है या दैट्स द सेम वन जो हम पहले बात कर रहे थे? नो, इट्स डिफरेंट. ये इसके बारे में बताएं. फिर इतना कुछ किया है अब उर्वा, मैं क्या क्या पूछूंगा आपसे? वैसे उर्वा पहले खुद से ही एक दफा एलैबोरेट करने की क्या क्या किया हुआ है. लेकिन पहले ये बता देना नेशनल इंजीनियरिंग रोबोटिक्स मुकाबला क्या है? So ये NUST में था. ये जो these robotics, these robots that I've been making, we had to take these to NUST for this competition. So they were blocks and we had to dodge them. So you have to code it, full coding हो रहा था, and like so the bot has to come from here, then here, dodge the blocks और फिर वापस अंदर it should go and then you qualify. Okay. और ये आपकी टीम थी जिसने बनाया हुआ था? Yes. It was just 2 people, just me and my sister. हमने एक टीम बनाई हुई थी. अच्छा, ये दोनों बहनें ही मुकाबलों में चली जाती हैं? बहन छोटी हैं आपसे? हाँ जी. वो किस क्लास में है? वो 3 में.
سو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے گھر میں زیادہ اس ماحول کو رکھا ہوا ہے کمپٹیشنز کے لیے بھی تیاریوں سے متعلق بھی نارملی ہوتا ہے نا کہ آپ کی فرینڈ ہوتی ہے یا کلاس میں کوئی ہوتا ہے یا اسکول میں کوئی آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ مقابلے میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں بٹ آپ دونوں بہنیں جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. اور ویسے میں پیرنٹس کو بہت کریڈٹ دینا چاہیے کہ کیسے بچوں کی اپ برنگنگ وہ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے گھر میں ایک ایسا ماحول ہے جہاں پر بچے سیکھنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, پروڈکٹیو بات ہوتی ہے گھر کے اندر. یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں جو کہ آج کل جو ہم پیرنٹنگ کے پرسپیکٹیو سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ جیسا 3 کلاس میں ان کی بہن ہے تو یہ چیزیں بہت پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں اور بعد میں بچوں کو ٹریک پہ لانا اور پھر فون کی عادت چھڑوانا. بلکہ یہ ہم عروہ سے پوچھتے بھی ہیں نا کہ عروہ کیسے فون کتنا یوز کرتی ہیں؟ I do use it. اوکے, تھوڑا سا روٹین بتائیں اپنی. اسکرین ٹائم کیا ہے آپ کا؟ Good question. Screen time, like I do my work as well, لیکن اس کے بعد sometimes I just get carried away. Okay. Like I'm just talking, like میں اپنا پڑھائی کر رہی ہوتی ہوں and I'm on laptop. The moment I'm done with my پڑھائی, the only thing I open is YouTube. Okay. So then I just like sometimes I watch Mark Rober engineering, جس نے وہ مارس کا روور بنایا تھا. So I also watch him. Or sometimes I just watch silly random videos that make me laugh. یہ جو سلی رینڈم ویڈیوز ہیں اس کا بڑا مسئلہ ہے. Exactly. پیرنٹس بھی بڑا انوائے ہوتے ہوں گے کیونکہ می ایز اے فادر میں اپنے بچوں سے اسی بات میں روز بحث کرتا ہوں کہ پلیز یہ جو ایسی ویڈیوز ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے کیوں دیکھ رہے ہو. لیکن کبھی کبھی تو اٹس فائن نا اگر ایک لمٹ میں یوز کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ سبھی وہ جو ویڈیوز ہیں نا اگریسو بھی ہیں, اس میں کچھ کانٹینٹ ایسا بھی کہ جب وہ دیکھنا شروع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فیورٹ یوٹیوبر ہے, پھر ایک ویڈیو اینڈ دین انادر ویڈیو اینڈ دین انادر ود ان سیریز آف ویڈیوز, تو وہ پھر نا ایک سائیکل چل پڑتی ہے. ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ کنٹینٹ کیا بچہ کنزیوم کر رہا ہے, یہ چیز بہت میٹر. اس کے بعد اس کا موڈ بتا دیتے نا کہ کیا دیکھا آج پورا دن. یہ بات بھی ہے کہ یوٹیوب میں تو شارٹس بولتے ہیں نا, شارٹس. یس, چھوٹی چھوٹی سی ویڈیو ہوتی ہیں جو اسکرول اپ. نہیں مجھے یہ پلیز انلائٹن می, یہ جو ایسی ویڈیوز ہیں جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا, یہ دیکھ کے آپ کو ملتا کیا ہے؟ Usually we just have fun watching. It's just funny. کبھی کبھار like they're playing this hide and seek game, تو کبھی کبھار something funny happens, so something funny happens, and sometimes it's just you're watching and you don't even know what you're learning from it. Isn't it okay, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ دیکھ ایسا رہے جس میں آپ کو نہیں پتا آپ کیا دیکھ رہے ہیں, but you're learning something? No, you're not learning. Yes, that's my question. If you know this already کہ آپ ایک ایسا content دیکھ رہے ہیں کہ جس میں آپ کو پتا ہے کہ it's nothing and you won't learn anything, why are you watching that? It's okay. I mean کچھ چیزیں source of entertainment ہوتی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی بہت ضروری ہے. ہمارے بچوں کی روٹین بھی تو شعیب دیکھیں, آپ اپنے بچوں کی روٹین سے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ وہ content دیکھ رہے ہیں جس کو آپ کو پتا ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے, it's just random content and you won't learn anything, ہو سکتا ہے آپ کچھ ایسا سیکھ رہے ہوں یا آپ کو سکھایا جا رہا جو کہ آپ کو نہیں سیکھنا چاہیے. ہاں وہ دیکھیں, یہ تو یہ کیسز تو obviously تو ایگزسٹ کرتے ہیں نا کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کانٹینٹ کیا ہے. نہیں, اٹس جسٹ کہ آپ پورا دن تھوڑا سا دوسرا ایک پرسپیکٹیو رکھنا چاہ رہی ہوں کہ بچوں کی روٹین جس طرح کی ہوتی ہے, اسکول جانا, ان کا ہوم ورک ہوتا ہے, ان کے ایگزامس ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ان کے ٹیوشن ہوتی ہے, اس کے بعد بھی ان کے پروجیکٹس ہوتے ہیں جن کو وہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. تو کچھ آپ ریلیکس ہونے کے لیے کچھ ایسی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں جس سے بس آپ ریلیکس کر رہے ہوتے ہیں, اٹس فائن, جس سے آپ لرن نہیں کر رہے ہوتے بٹ آپ کا مائنڈ ریلیکس ہو رہا ہوتا ہے کہ کچھ فنی ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہے ہیں, کچھ فنی ہو جائے تو بس کچھ فنی ہو رہا ہے, اینڈ دیر وہ اپنے آپ کو ریفریش کر رہے ہیں. چلے میں ایک اور سوال کرتا ہوں, آپ کو یاد ہوگا سلیم کل میں نے آپ کو ایک ویڈیو بھیجی تھی انسٹاگرام پہ, آپ سمجھ نہیں آئی تھی نا. میں عروہ سے سوال بھی کرتا ہوں کیونکہ ان کی جنریشن کو بہرحال سمجھ جائے گی. عروہ آج کل ایک میم چل رہی ہے, آپ کی جنریشن بہت اس کو فالو کرے, بیکاز میری بیٹی بھی شی از آف یور ایج اور وہ بھی بہت زیادہ کرتی ہے. 6-7. What is this 6-7? Yes, in my class whenever my teachers say grade 6 and 7, the whole class ہوتے ہیں یا پھر ظاہر ہے آن لائن شاپنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا چیزیں ہیں جو کہ مارکیٹنگ میں لے کر آنی چاہیے جس سے کسٹمر اٹریکٹ ہو اور کم از کم وہ پروڈکٹ آ کر دیکھے اور اس کے بعد اس پروڈکٹ کو بیچنا, اس کو سیل کرنا, یہ ایک بڑا ایک آرٹ ہے
اور اس میں ہمارے جو جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان شاپس میں ان کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ کریٹیوٹی سامنے ان کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے obviously because ٹیم ہوتی ہے. ایبسلیوٹلی. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سمن لیاقت صاحبہ. اس وقت وہ ایک پرفیوم کے برانڈ کے ساتھ کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ بھی خاصا تجربہ ہے ان کا. شی بلیوز ان کریٹیوٹی اور جس طریقے سے انہوں نے اس برانڈ کے لیے کام کیا آج ہم ان سے متعلق گفتگو کریں گے. ان کو ویلکم کرتے ہیں. سمن گڈ مارننگ, کیا حال ہے؟ السلام علیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. گریٹ. سمن زندگی میں کیا کرنا چاہتی تھی اور کیا کر رہی ہیں, اس میں کتنا توازن ہے؟ آئی ہیو آلویز بین این آرٹسٹ. شروع سے ہی جو ہے مجھے ڈرائنگ کا, اسکربلنگ کا, ڈوڈلنگ کا بہت زیادہ شوق رہا ہے اور اسی کو میں نے پھر آگے کنٹینیو کیا اپنی پڑھائی میں. اس کے بعد جو ہے آئی ریئلائز کہ آئی ایم مور آف ڈیجیٹلی کریٹو پرسن دین اے ٹریڈیشنل ون. پھر میں نے اسی چیز کو پرسیو کیا, اپنی ڈگری بھی پھر میں نے اسی میں کی اور بس اسی طرح سے ساتھ ساتھ پھر آپ نے کہا بھائی کرنا ہے کام. ہاں جی, بس جب ڈگری ہو رہی تھی تو ساتھ ساتھ میں کچھ نہ کچھ جو ہے کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی. اچھا, یہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے خود سے اس کا ادراک بھی ہونا کہ اچھا مجھے یہ ڈگری کرنی ہے اور مجھے کام بھی کرنا ہے. بیکاز نارملی ہمارے یہاں ابھی بھی وہ کانسیپٹ ہے کہ گھروں میں بھی بس ٹھیک ہے ڈگری ہو گیا بس گھر بیٹھے اب اور کچھ نہیں کرنا, ڈگری کر لی بس ٹھیک ہے بچوں کو پڑھا دیے بس بہت ہے. اسٹل وی ہیو دیٹ مائنڈ سیٹ. آپ نے کیسے اس کے اگینسٹ کام کر کے دکھایا ہے؟ میں نے اصل میں میرے پاس آئی ہیڈ اے لاٹ آف سپورٹ فرام مائی فادر, مائی مدر. I wanted to be a psychologist in the very beginning, لیکن my father said کہ میں نے تو تمہیں ہمیشہ ڈرائنگ ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے تو why do you want to go in this field? He pushed me to actually turn my hobby into a career somehow. No matter what medium that would be. مطلب اگر آپ نے ڈیجیٹلی بھی کچھ کرنا ہے تو that is also fine. If you want to go for traditional painting تو that is also fine. Just do what you are good at. یہ کتنی اچھی بات ہے. دیکھیں ہم اکثر اس سے پہلے بھی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس ہمارے اندر چیز ڈالتے ہیں, لیکن ان یور کیس یا ان موسٹ آف دا کیسز پیرنٹس کو پتہ بھی ہوتا ہے بچوں کی صلاحیتوں کا, وہ خود یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ان کی اسٹرینتھس ہے جن کو وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اسی اسٹرینتھ کو یا اسی ہابی کو وہ ایک پروفیشن کی طرف لے جائیں. ایگزیکٹلی. تو میرے فادر نے تو مجھے ہمیشہ ہی پش کیا. اف آئی وڈ ٹیل ہم اباؤٹ اینی ادر ایکیڈیمک فیلڈ دیٹ آئی وڈ وانٹ ٹو گو فار, بزنس کا یا کچھ بھی, تو ہیڈ آلویز سے کہ نہیں, آئی نو یو ار این آرٹسٹ اینڈ یو ہیو ٹو ڈو اٹ نو میٹر واٹ. اب اس چیز پہ میں تمہیں فورس کر سکتا ہوں, باقی آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو گو فار اینی ایکیڈیمک فیلڈ. چلیں یہ بڑی اچھی بات ہے. پیرنٹس آج کل بہت ڈفرینٹ سوچتے ہیں اور سپورٹیو ہیں. ہماری باری بھی الحمدللہ ہم پیرنٹس کے سپورٹ سے یہاں پر موجود ہیں. بٹ اس وقت جو ان کو بہتر لگتا تھا ہمارے ایگزیکٹلی وہ ایک مائنڈ سیٹ تو تھا اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاتا. اور لیکن انہوں نے اس وقت کے حساب سے جو سب سے بہتر سوچا وہ کیا. ایگزیکٹلی. کیونکہ شعیب ہم یہ بات تو یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمیں صرف ڈاکٹر انجینئر ان چیزوں کے پیچھے ہی لگائے گئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ باقی پروفیشنز نہیں تھے اس طریقے سے. وقت کے ساتھ ساتھ یہ سارے پروفیشنز ان کا اسکوپ بڑھا اور یہ سارے پروفیشنز جو ہیں یہ فیلڈ سامنے آئی ہمارے. اس ٹائم پر جو بیسٹ 2 پروفیشنز ہوتے تھے یا 3 پروفیشنز ہوتے تھے انہی بیسٹ پروفیشنز میں کہا جاتا تھا کہ ہمارا بچہ اس طرح اس ٹاپ پہ جائے. تو آئی تھنک یہ بڑی ایک اچھی چیز ہے اور ہمیں گریٹفل ہونا چاہیے اس پرسپیکٹیو سے. اچھا سمن, اب ذرا مارکیٹنگ کے پرسپیکٹیو سے اگر ہم بات کریں, کتنی ضروری ہے مارکیٹنگ میں کریٹیوٹی؟ دیر از آئی تھنک 90% تو کریٹیوٹی ہوتی ہے, 10% اسٹریٹجی, 90% از کریٹیوٹی. اب اف یو نو ہاؤ ٹو ٹارگیٹ یور آڈینس, کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ایک کنزیومر ہے, آپ کی آڈینس کیا ہے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ ول میک دم اسٹے. فار ایگزامپل اف یو پاسنگ بائی اے شاپ اور اف یو پاسنگ بائی اے بل بورڈ, تو آپ کو اس میں کیا چیز ایسی نظر آتی ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ میں پڑھوں کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے, یا میرا دل کرے کہ میں اس آؤٹ لیٹ پہ جاؤں, یا پھر میں اس جگہ کو وزٹ کروں, یا پھر چلیں کوئی ایپ ہے اس کو میں ڈاؤن لوڈ کیوں کروں. It's all in the psychology of the consumer's perspective, the audience's perspective. So whatever we design or whatever designer designs or a videographer shoots is very much related to what the consumer is going to want. Right. So for example, if I shoot a video for a male perfume, I will obviously use the perfume ke colors. The colors will be the same as a male's perspective. میلس کو جو ہے زیادہ تر بلو کلرز, ایکواٹک سینٹس پسند ہوتی ہیں, بلیک پسند ہوتا ہے, گرے پسند ہوتا ہے. تو آئی ول بی یوزنگ دوز ٹائپس آف کلرز, اور اسی کلر کی جو ہے نا میں ایک فیل اراؤنڈ دا پروڈکٹ پہ جو ہوں اس کو
यूज़ करूँगी. ठीक है. To capture your attention. Same goes for women. If I want to shoot a perfume for a woman, so I would go for a very whimsical but elegant floral look. तो अगर if I'm passing by a perfume board or a billboard या एक perfume की shop को अगर मैं गुजरती हूँ, तो मुझे जो है as a woman I would like to smell a scent जो थोड़ी floral हो, थोड़ी soft हो, थोड़ी सी whimsical सी हो. And if I were a male, तो फिर I would want to look at something which is strong, which is long lasting, जिससे मेरा जो है एक डेली का जो दिन है ना वो एक मुझे कॉन्फिडेंस भी मिले उस सेंट से, बिकॉज सेंट्स प्ले अ वेरी ह्यूज रोल इन दैट. योर कॉन्फिडेंस इज बूस्टेड. बट व्हाट मेड यू बाय द प्रोडक्ट, द मार्केटिंग एंड द स्ट्रैटेजी. उसमें भी जो है द कलर्स यू यूज, द फील यू यूज, इवन द म्यूजिक यू यूज. समटाइम्स यू जस्ट नीड अ क्लिक, समटाइम्स यू जस्ट नीड अ स्प्रिट्स की आवाज़ कि दिस इज रेमिनिसिंग विद अ परफ्यूम दैट आई वांटेड. तो इसी तरह से जो है मार्केटिंग प्लेज अ ह्यूज रोल इन वट एवर यू सेल और यू वांट टू सेल. बहुत अच्छा समन, ये जो अभी आपने बात की ना कि बिकॉज ऑब्वियसली खवातीन को फ्लोरल और वो, अच्छा ये इज इट नेचुरल कि इस तरह की जो सेंस होती हैं उनकी तरफ मर्द अट्रैक्ट होते हैं और खवातीन, खुशबू तो खुशबू होती है ना, क्या ये भी हमारे दिमागों में डाल दिया गया है कि औरतों को फूलों की खुशबू, और ये जस्ट अ क्वेश्चन, मेरे माइंड में ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लिक करती है क्योंकि अक्सर मेरे हस्बैंड के परफ्यूम्स होते हैं तो मुझे वो परफ्यूम्स बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन मैं उन परफ्यूम्स को नहीं लगा सकती. तो आपके हस्बैंड के होते हैं इसलिए आपको अच्छे लग रहे होते हैं ना? नहीं अरे नहीं, इस पर्सपेक्टिव से नहीं कह रही मैं, दूसरे पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ कि एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि अगर मतलब वो सेंस वो मुझे अच्छी लग रही होती है, वो फ्रेग्रेंस मुझे अच्छी लगी, मैं सिर्फ उसको नहीं वेयर कर रही होती क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं बाहर जाऊंगी तो लोग ये कहेंगे कि ये तो मर्दों का परफ्यूम है. ये मैं थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहूंगी, क्या ये नेचुरल होता है? अगर नेचुरल होता है तो मुझे तो पसंद आती है, खुशबू तो खुशबू होती है, जो खुशबू है मुझे अच्छी लगेगी. इसी वजह से अ वेरी गुड क्वेश्चन और कंसर्न टू बी रेज्ड. अब जो है ना एक टर्म है यूनिसेक्स. नाउ द परफ्यूम्स और द प्रोडक्ट्स दैट यू यूज आर बेसिकली फॉर बोथ द जेंडर्स. तो उसमें जो है इट कवर्स अ वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ मस्कीज, musky colors, musky scents, and floral scents as well. And as far as women and men are concerned, women are mostly a little light-hearted, I would say, and they're a little apparently. I was about to say apparently. हर कोई नहीं होता. Apparently. हर कोई नहीं होता. Exactly. Because वो जो परफ्यूम आप बता रही हैं ना कि मर्दों को चाहिए होता है कि कोई ऐसा परफ्यूम लगाएं कि जिससे वो strong feel. I also want to feel strong. मतलब there is nothing wrong in that. I didn't mean it in the masculinity उसमें. I meant कि जो है strong in the sense कि it lasts all day. Okay, so women hard perfume जिस तरह का होता है. Women they do like hard perfumes. मतलब musk जो है वो that is also used in women perfume as well. But जैसे vanilla है, vanilla is a key ingredient in any perfume. वो a woman would prefer it more. सही. A male wouldn't. Male को शायद ज़्यादा पसंद ऊद आएगा. और women के लिए generally ऊद जो है वो थोड़ा सा strong होता है. सही. But like ऊद, I'm not saying you can't wear it at all because मुझे भी जो है male perfume ज़रा ज़्यादा ही पसंद होते हैं apart from the traditional women perfume. But in still I don't think ये किया जाता. It's on your own basically. If you're generally है. अच्छा, आप ये अपने बात की ना परफ्यूम्स को लेकर कि अभी परफ्यूम्स यूनिसेक्स आ गए हैं, क्योंकि हम अब बहुत से ब्रांड्स पर देखते हैं कि आपको जाके पूछना पड़ता है कि भाईजान ये जैकेट फॉर मैन है या फॉर फीमेल है, क्योंकि समझ नहीं आती ना. वही कपड़ों की बात कर रहा हूँ ना, पूछना पड़ता है. Where are we heading to? I mean, हम क्यों जेंडर को थोड़ा सा माइनस ही करते जा रहे हैं? Isn't it? It is a little unfortunate, I guess. अब ट्रेंड चेंज हो रहा है ना. हम मौजूद से हट जरूर है, लेकिन आपकी राय ले रहा हूँ. मेरी अपनी राय कि नहीं, जो अगर मेल के लिए वो मेल के लिए होना चाहिए और फीमेल के लिए फीमेल के लिए होना चाहिए. हम ये यूनिसेक्स कहाँ से लेकर आ रहे हैं? एवरीवेयर. लेट्स सपोज एक जैकेट है, वो जैकेट है ना, मतलब वो मर्द भी पहन सकता है, औरत भी पहन सकती है. उसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है. हुडीज भी ऐसे ही होती मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि मर्द फ्रॉक पहन के बाहर चले जाए. आपने देखा नहीं रैंप पे फिर फ्रॉक वाले? नहीं, वो तो फिर आई डोंट नो, वो नहीं बोलो आप. चॉइस है, एक अपना चॉइस भी है ना, तो मैं उसमें क्यों फ्रॉक कैसे चॉइस है?
اب دیکھیں مطلب کچھ میں نے دیکھا ہے کہ ایک مطلب جو ایکٹر تھے وہ بڑے اچھے سے اس کو کیری بھی کرے, سو وائی ناٹ, I mean why to carry a dress جو کہ خاتون کا ہے, کیوں؟ مطلب وہ مرد کے نام پہ بن گیا ہوگا. I mean ڈسکشن کہیں اور جا رہی ہے, لیٹس ٹاک اباؤٹ پلیز سمتھنگ ایلس. جینڈر کو ذرا اسپیسیفک رکھیں. ہم کنفیوز ہوتے ہیں جب ہم انسٹاگرام پہ جاتے ہیں, ویڈیوز آتی ہے تو ہمیں ذرا سمجھنا پڑتا ہے, ناٹ جسٹ انسٹاگرام, کبھی کبھی ویسے بھی بھائی جان کوئی گزر رہے ہو پوچھنا پڑتا ہے آپ بھائی ہیں کہ باجی ہیں, تو پلیز ذرا جینڈر پہ اسپیسیفک رہیں. میں سیریس ہوں اس موضوع پہ, ہم کیوں جینڈر کو ختم کرتے جا رہے ہیں؟ یہ میری اتنی رائے ہے, میں دے سکتا ہوں اپنی رائے. کمنگ ٹو دا ٹاپک اگین, یہ اچھی بات ہے کہ اب دیکھیں پہلے ہوتا تھا کہ اگر صابن کا بھی اشتہار ہے تو خاتون ہی منہ دھوتی ہوئی نظر آئے گی, حالانکہ مرد بھی منہ دھوتے ہیں, مرد بھی صابن استعمال کرتے ہیں. ہم نے جیسا پرفیوم کے ایڈ میں دیکھے ہیں, ہم کاسمیٹکس کی چیزوں میں یا آبویسلی سوپس میں, شیمپو, وہ تو خواتین کو آبجیکٹیفائی کیا جاتا رہا ہے اور انفیکٹ ابھی بھی کیا جا رہا ہے. بالکل, یہ تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تھرو آؤٹ کہ اگر مارکیٹنگ کے پرسپیکٹو سے یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز بیچنی ہے تو اچھا خاتون کی. اب کم نہیں ہو گیا سبین ویسے شعیب, کافی حد تک میں یہ کہوں گی کہ اس کے بارے میں بات ہونا شروع ہو گئی ہے, لیکن کم نہیں ہو رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین خود بھی تو اس کو آپٹ کرتی ہیں نا, اس کو ایکسیپٹ کرتی ہیں نا. اگر آپ منع کرنا شروع کر دیں یا آپ اسکرپٹ کو چینج کرنا شروع کر دیں, آپ اس کے لیے آواز اٹھانا شروع کریں, بات کرنا شروع کریں, تو ظاہری سی بات ہے کہ چینج آئے گا. پھر ایڈس چینج ہونا شروع ہو جائیں گے. سو آئی تھنک یہاں پر کہیں نہ کہیں ہمارا اپنا قصور بھی ہے. ہاں, لیکن اب دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی ہم پروڈکٹ پہ تھوڑا اسپیسیفک ہو گئے ہیں. پہلے ہم واقعی آبجیکٹیفائی کرنا کہ خاتون کو ہم دکھا رہے ہیں, زیادہ فوکس اس پہ ہے, پروڈکٹ پہ نہیں ہے. لیکن اب یہ کہ آپ چونکہ خود پروڈکٹ کو زیادہ فوکس کر رہی ہیں, فوٹوگرافی پروڈکٹ کی ہو رہی ہے, سو اب آئی تھنک ہم تھوڑا سا ہمارا مائنڈ چینج ہوا ہے, اب ہم پروڈکٹ اسپیسیفک ہو گئے ہیں. میں سوری, میں ایک چیز اور ایڈ بھی کرنا چاہوں گی. میں آپ کے پاس سے ایگری کر رہی ہوں. ابھی بھی آج بھی آپ دیکھیں مارکیٹنگ کی ٹاپک ہمارا تھوڑا چینج ہو رہا ہے, بٹ ہم سب ایک اپنی رائے دے رہے ہیں, اپنے پرسپیکٹیو رکھ رہے ہیں, سو دیٹ ایک ڈسکشن ہو اور ہم سب کے دماغ کھولیں. کوئی چیز ہے تو ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں. آج بھی مارکیٹنگ کی کوئی بھی پوسٹ آتی ہے, آج بھی مارکیٹنگ کے لیے کوئی بھی سلاٹ ہوتی ہے, وہ چاہے ایک گاڑی کی اوپننگ کوئی سیرمنی ہو رہی ہو یا کوئی بھی ایونٹ ہو رہا ہو ایسا, تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ فیمیلز ریکوائرڈ ہیں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس تھنگ. آئی مین مارکیٹنگ ہے وہ ایک مرد بھی بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے, سو وائی اونلی فیمیلز؟ میرے ذہن میں سوال ہمیشہ اٹھتا ہے, اور میں ایکچولی خود بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے تو میں بعض اوقات اس کے بارے میں 4 مرتبہ سوچتی ہوں کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. آپ لٹرلی آپ شو رومس میں دیکھیں, ان کی جب اوپننگ ہوتی ہے, کوئی گاڑیوں کی ہوتی ہے, ہمیشہ وہاں پر کہا جا رہا ہوتا ہے ہمیں خواتین وہاں پر ریکوائرڈ ہے مارکیٹنگ کے پرسپیکٹیو سے. سو یہ مجھے میرے مائنڈ میں جسٹ کراس کرتا ہے کہ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی اگر پروفیشن ہے تو اس کا کوئی جینڈر تو نہیں ہوتا نا. مطلب پروفیشن ہے, ہو سکتا ہے ایک لڑکا بہتر طریقے سے اس کو کر سکتا ہو. بالکل میرا پرسپیکٹیو ہے, آپ کا کیا, آپ کی رائے؟ میں کمپلیٹلی اگری ود دس پرسپیکٹیو. And I think there should be no differentiation between a male or a female when it comes to any type of work, because جس چیز کے لیے میں کیپیبل ہوں اسی چیز کے لیے آپ لوگ بھی اتنے ہی کیپیبل ہیں. اٹس جسٹ سم تھنگ کہ آپ اگر پریکٹس کرتے ہیں تو یو بیکم بیٹر ایٹ اٹ ون وے اور دی ادر. اگر میں کوکنگ اچھی کر سکتی ہوں تو کس نے کہا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ یا کوئی لڑکا جو ہے یا کوئی مرد جو ہے وہ کوکنگ نہیں کر سکتا. لیکن اصل میں دی تھنگ از کہ کبھی کبھی کچھ لیبلز ہوتے ہیں جس میں آپ تھوڑے سے انڈر پریشر بھی آ جاتے ہیں کہ اگر لڑکی ہے تو اس کو کوکنگ تو آنی ہی چاہیے, اور اگر لڑکا ہے تو اس کو تو بزنس رن کرنا آنا چاہیے. تو آئی تھنک ود دی گروئنگ مارکیٹ اور دی گروئنگ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز, یہ جو ایک فائن لائن ہے ان ٹرمز آف پروفیشن, یہ تھوڑی سی کم ہو رہی ہے. بیکاز آئی سی ویمن and men at the same position working twice as hard, they earn the same, ان کا جو گول ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. تو I think gender should be specified, but it should not define you as a person in terms of capabilities. ان ٹرمز آف کیپیبلٹیز اور یور کوالیفیکیشن. بالکل, اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں, جو پروڈکٹ ہے آپ کا وہ بولنا چاہیے. آپ کی چیز, آپ کا پروڈکٹ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ کو آبجیکٹیفائی کرنا ہی نہ پڑے, آپ کو کوئی ایسی اٹریکشن لانی ہی نہ پڑے جو کہ آپ کے مائنڈ میں ہے. ایک میں اس کو غلط میں سمجھتی ہوں غلط, بیکاز
غلط کو آپ کو بولنا چاہیے کہ وہ چیز غلط ہے. بیکاز ہمیں بھی آج اکثر یہ ہوتا ہے, مطلب بینگ اے فیمیل میں اس چیز کو ایکسپیرینس کرتی ہوں کہ اکثر اگر کوئی ایونٹ آتا ہے یا کوئی ایسی چیز تو بتایا جاتا ہے جی یہ ڈریس کوڈ ہے, آپ اس طرح کی یہ ڈریس ہے, آپ اس طریقے سے ہم اس طرح کا ڈریس کوڈ چاہتے ہیں. میں ہمیشہ اس کو ریفیوز کرتی ہوں. کیوں؟ بیکاز میں وہ نہیں ہوں, میں اسی طریقے سے اس ایونٹ میں آؤں گی جو میں ہوں. میری کمیونیکیشن وہ میٹر کرتی ہے کہ میں آڈینس کو اپنی کمیونیکیشن کے تھرو کس طریقے سے اپنے کام سے انگیج کروں. تو یہ چیز بڑی ضروری ہوتی ہے کہ یہاں پر خواتین کو بھی اپنے لیے آواز اٹھانی چاہیے. رسک دینے والی اللہ کی ذات ہے, اس نے جہاں سے جتنا رسک آپ کا لکھا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا. بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ آپ کو کیوں بلایا جا رہا ہے کسی ایونٹ میں. اب ہاں یہ ضرور ہے کہ سم ہاؤ کہیں نہ کہیں مردوں کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے, لیکن خواتین کو بہت زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے, بہت زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے. وہ جو آپ ریل اسٹیٹ کے پرسپیکٹو سے دیکھیں, آپ اور اس طرح کی اور فیلڈز ہیں, آپ ان کے پرسپیکٹو سے دیکھیں, آپ کو بتایا جاتا ہے مارکیٹنگ کے پرسپیکٹو سے, جس طرح سے آپ سمن آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہو کہ بتایا جاتا ہے کہ اسپیسیفک اٹائر ہے, ڈریس کوڈ ہے, وہ آپ نے فالو کرنا ہے. آئی مین وائی. کبھی کبھی تو کہا جاتا ہے آپ نے اس میں ویسٹرن ہی پہن کے آنا ہے. بھائی کیوں پہن کے آنا ہے اس نے ویسٹرن؟ اس کی اتنی چوائس ہے. آپ کی سکلز ہیں جو کہ بات کرنی چاہیے, اور آپ کی سکلز کی بیس پہ آپ کو ہائر کرنا چاہیے. آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ. دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ دس شوڈ بی ٹیکن ان ٹو اکاؤنٹ, بیکاز فارمل, اگر آپ کہیں کہ اٹائر کی جہاں تک بات ہو رہی ہے تو فارمل جو ہے, فارمل ڈزنٹ مین شلوار قمیض ہی ہو یا پینٹ شرٹ ہی ہو یا کوٹ ہو. تو دیٹ مینز یور ڈریسڈ, آپ کی لک فارمل ہونی چاہیے, آپ کی پریزنٹیشن اینڈ ہاؤ یو پریزنٹ یور سیلف شوڈ بی فارمل, اور the way you carry yourself should be formal. Things like this should not be defining کہ آپ کس طرح کے ہیں, یا آپ, it should not define کہ آپ کا جو ہے personality کس طرح کی ہے. You need to have good communication skills and you need to know کہ how to engage with your given surrounding in order to become a formal وہ. And above all جو آپ کو ٹاسک دیا جا رہا ہے وہ ٹاسک آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے. بالکل. اور انٹل اینلیس کسی کی اپنی چوائس نہ ہو. میں یہ نہیں بالکل میں قطعاً یہ بات نہیں کہہ رہی کہ کوئی ویسٹرن کیوں پہن رہا ہے, کوئی, ہر ایک کی اپنی چوائس ہے. اگر آپ کمفرٹیبل ہیں ویسٹرن میں, وائی ناٹ, آپ ضرور اس کو کیری کریں, آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں. دا پوائنٹ از اس چیز کو آپ امپوز نہیں آپ کو کرنا چاہیے کہ آپ کو یہ اپرچونٹی تبھی ملے گی جب آپ ان ٹرمس اینڈ کنڈیشنز پہ آئیں گے. سو دین وہ ایک چیز غلط ہے کہ آپ امپوز کریں, کیونکہ آپ کی سکلز ہیں جن کی بیسس پہ آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اور لوگوں کو سکلز کے حساب سے انگیج کرنا چاہیے. ایبسلیٹلی. سمن کوئی میسج آپ دینا چاہتی ہوں؟ میں پہلے تو آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ پاکستان's growing marketing sector for giving all types of women, girls who have just completed their studies or have been completing their studies ابھی. پاکستان میں بھی جو ہے there have been a lot of opportunities for a lot of women to show off their talent in a different kind of field, especially through media. We're not bound to just being doctors or engineers anymore. We have supportive parents, we have supportive friends, colleagues. اسی وجہ سے جو ہے I believe کہ women they get to show off their creativity even more, which is needed to be honest. اور بس یہی ہے کہ جو ہے I really appreciate being where I am in life today. MashaAllah, that's great. Because I've had a very good supportive life throughout. Alhamdulillah. And I am very happy with what I do. And I hope more women, more girls, even males, ladke ya pe koi bhi, whoever is studying this field, gets to experience all types of exposure throughout their life and utilize their skills, creativity basically. That's great جی. اور یہ سب سے اچھی بات ہوتی ہے جب آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں آپ اس سے خوشی محسوس کرتے ہیں. یو فیل ہیپی فرام ان سائڈ. آئی مین اس سے بڑی بلیسنگ کوئی ہو نہیں سکتی ان ریسنٹ ٹائم. سمن تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. تھینک یو فار ہیونگ می. ناظرین آگے بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم بریک کی طرف جائیں. ہم ذرا بات کرتے ہیں پاکستان کی ثقافت کی. جب پاکستان کی ثقافت کی ہم بات کرتے ہیں, ہمارے رنگ, ہماری خوشبوئیں, ہماری دھنیں, ہمارے کھانے, جب اس کی ہم بات کرتے ہیں تو آج کل ایک زبردست میلہ سجا ہوا ہے لوک ورثہ میں. لوک میلہ ہر سال سجتا ہے اور اس میلے کا کہ میں سیر کر کے آ چکا ہوں, آپ کا اس سال کا ٹور بھی باقی ہے. سو ہم ضرور آپ سے یہ بھی کہیں گے کہ ٹیک آؤٹ سم ٹائم اینڈ ڈو وزٹ لوک میلہ. لیکن جو نہیں جا سکے یا جو نہیں جا سکتے یعنی دور رہتے ہیں ان کو سیر کروا دیتے ہیں. اور سیر میں اور سبیم نہیں کروا رہے, سیر کروا رہے ہیں احمد ناصر.
पाकिस्तान की धरती माँ, जहाँ हर रंग, हर साज और हर गीत अपनी मट्टी की खुशबू से जुड़ा है। लोक विरसा फेस्टिवल इसी मोहब्बत और रिवायत का जश्न है, जहाँ माजी की रिवायात और हाल की खुशबू मिलकर हमें हमारी असल से जोड़ती हैं। यहाँ लगे रंगीन स्टॉल्स पंजाब के हुनरमंदों की मेहनत और महारत का मजहर हैं। मट्टी के बर्तन, लकड़ी के खूबसूरत काम, रिवायती कढ़ाईदार कपड़े और देसी खुस्से, ये सब न सिर्फ देखने में दिलकश हैं, बल्कि ये हमारे सकाफती विरसे का हिस्सा हैं, जिन्हें दुनिया भर में मुनफरिद मकाम हासिल है। इसका नाम है मुल्तानी शीशा कारी। मुगल दौर का ये काम है। पहले ये महलों में हुआ करता था, उसके बाद फिर मस्जिदों में ये मुंतकिल हो गया। मस्जिद से फिर अब हम लोगों ने घरों में किया। घरों में लोगों ने कहा जी अब कम तो अब यूनिक चीज़, आपको पता न्यू जनरेशन है तो फिर यूनिक चीज़ मांगते थे, तो अब हमने यूनिक चीज़ में ये स्टाइल निकाला। यहाँ के देसी खाने भी फेस्टिवल की शान हैं। सरसों का साग, मक्की की रोटी और देसी मिठाइयाँ न सिर्फ जायके में लाजवाब हैं, बल्कि ये पंजाब की मिट्टी की महक और इसके जायकों की नुमाइंदगी करते हैं। एक ही छत के नीचे आपको तमाम कल्चर्स मिलेंगे। लाइक पाकिस्तान के तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो रही है, कश्मीर से लेकर आपके बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, और तमाम मज़ेदार किस्म के खाने खाने का लुत्फ़ ही और है। पानी गर्म हो गया, चल नेस्कैफे बना दे। ये तो रोज बनाते हैं, आज तुम बना लो। एक मग में एक सैशे डलता है। एक मग में एक सैशे डलता है। पहले गर्म पानी, फिर दूध और चीनी। गुड यार। हाँ काफी इजी था। बाद में मग धोना भी सिखाएंगे। पहले साबुन फिर स्पंज। एग्रो यूरिया और जबरदस्त यूरिया से जीतो नई नवेली गाड़ी। अपना कूपन कोड, नाम, शहर और शनाख्ती कार्ड नंबर 9986 पर SMS करें। जितनी ज्यादा बोरियां उतना ज्यादा जीतने का मौका। 1 साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है।
नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारी हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। नई स्ट्रॉन्गर पेप्सी बहुत स्ट्रांग हो गई है भाई। कितनी? सोचो, पेप्सी तुम्हारे हाथ में है। जब सोच के इतनी फील आ गई तो पी के तो न्यू स्ट्रॉन्गर पेप्सी खुद ट्राई करके देखो। पाकिस्तानी खाने ज़ुबान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। पानी गर्म हो गया, चल नेस्कैफे बना दे। ये तो रोज बनाते हैं, आज तुम बना लो। एक मग में 1 सैशे डलता है। एक मग में 1 सैशे डलता है। पहले गर्म पानी, फिर दूध और चीनी। गुड यार। हाँ, काफी इजी था। बाद में मग धोना भी सिखाएंगे। पहले साबुन फिर स्पंज। एग्रो यूरिया और जबरदस्त यूरिया से जीतो नई नवेली गाड़ी। अपना कूपन कोड, नाम, शहर और शनाख्ती कार्ड नंबर 9986 पर SMS करें। जितनी ज्यादा बोरियां उतना ज्यादा जीतने का मौका। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। सितारा तो है, मगर थोड़ी धूल हटाने की देर। फिर देखो कैसे चमकता है। अंदाज तो बहुत अच्छा है, तो दिखा दो दुनिया को। जीत लो सबके दिल। बता दो दुनिया को सुर की ताकत। देखा, आई दिल से आवाज। पाकिस्तान आइडल, आई दिल से आवाज। EcoStar TV, your world, your way. पाकिस्तानी खाने ज़ुबान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। जोंग के मंथली सोशल एंड यूट्यूब ऑफर से पाएं 20 GB डेटा, 500 जोंग मिनट्स और 100 अदर नेटवर्क मिनट्स। सब कुछ मिले सिर्फ 500 रुपए के डिस्काउंटेड रेट में। अभी डायल करें *6001#। नई स्ट्रॉन्गर पेप्सी बहुत स्ट्रांग हो गई है भाई। कितनी? सोचो, पेप्सी तुम्हारे हाथ में है। जब सोच के इतनी फील आ गई तो पी के तो न्यू स्ट्रॉन्गर पेप्सी खुद ट्राई करके देखो। वेलकम बैक। जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब ज़रा बात करते हैं सहाफ़त की, जो एक बहुत ही मुक़द्दस पेशा है।
کہنے میں تو بڑا فینسی لگتا ہے کہ میں جرنلسٹ ہوں، لیکن کتنی رسپانسبلٹیز اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں اس کا اندازہ شاید جرنلسٹ کو بھی بہت دیر کے بعد جا کے ہوتا ہے. بیکاز جتنے بھی ٹاپکس ہوتے ہیں، جرنلزم کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ پولیٹیکل جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ان کو کور کرنا ہے، سنسنی پھیلانی ہے، بلکہ ہر فیلڈ کے اندر ایک بہتر کردار ادا کرنا، اس کے لیے آواز اٹھانا، اویئرنیس پھیلانا، یہ سب کچھ ایک جرنلسٹ کی ذمہ داری میں آتا ہے. اور سورس تک جانا، صرف یہی نہیں کہ واٹس ایپ پہ ایک چیز آ گئی یا کسی گروپ میں آ گئی اور آپ نے وہ شیئر کر دیا، نشر کر دیا، کروا دی، دیٹس ناٹ جرنلزم. اور دیکھیں ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوتا ہے، ایک جرنلسٹ ایک سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ایسے میں صحت کا شعبہ، اس میں جرنلزم کس طریقے سے اپنا اہم کردار ادا کرتا رہا ہے اور اب کس طریقے سے مزید اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. کیونکہ ہم نے ہمیشہ دیکھا شعیب کہ جب بھی کوئی نئی چیز صحت کے حوالے سے پاکستان میں انٹروڈیوس کروائی جاتی ہے، اس کے خلاف ایک مہم سٹارٹ ہو جاتی ہے. ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کوئی فیکٹس نہیں لوگوں کے پاس ہوتے، کسی قسم کے کوئی سٹیٹس نہیں ہوتے، کوئی لاجک نہیں ہوتی سب سے بڑی بات، اور بس آ کر ایک کیمپین رن کرنا شروع کر دے. تو ایسے میں بہت سارے میں نے دیکھا ہے انفلوئنسر جو ہیں، انفلوئنسر صرف یہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کریٹرز کی میں بات کر رہی ہوں جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں، میں بیسیکلی ایکٹرز کی بھی بات کر رہی ہوں، کیونکہ آپ کا ایک انفلوئنس ہوتا ہے، ہر ڈومین میں انفلوئنس کی کیپیبلٹی ہے آپ کے پاس جب آپ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں. ہم نے ان کو بھی دیکھا کہ کس طریقے سے جو سرویکل کینسر کے خلاف یہ جو ویکسین تھی اس کو انٹروڈیوس، جب HPV ویکسین اس کے خلاف بات کی، اور جب لاجک کی بات کی جاتی ہے نہیں پاکستان مفت میں مل گیا. بھائی مفت میں نہیں ملا، ایک اماؤنٹ ہے جو کہ پے کی جاتی ہے، اور اس لحاظ سے وہ یہاں پر وہ مفت آپ کو مہیا ہو رہی ہوتی ہے، وہ مفت آپ کو آپ تک پہنچ رہی ہوتی ہے کہ آپ کو پیسے نہیں دینے پڑ رہے ہوتے، بٹ حکومت اس کی ایک اماؤنٹ پے کرتی ہے. اینڈ ناٹ جسٹ دس HPV ویکسین، سرویکل کینسر کی جب ہم بات کریں، ادروائز بھی آپ دیکھیں گے پولیو کو دیکھ لیں، آج تک ہم دیکھتے ہیں کچھ آوازیں اس کے خلاف اٹھتی آئی ہیں. اب ایسے میں میڈیا کا رول کیا ہوتا ہے، ہیلتھ کو جو کور کر رہے ہوتے ہیں جرنلسٹ، ان کا کیا رول ہوتا ہے؟ یوں تو ایوری ڈومین میں بہت ضروری ہے کہ آپ درست خبریں، درست معلومات لوگوں تک پہنچائیں، بٹ اسپیسیفکلی ہم صحت کے شعبے کی بات کرتے ہیں تو زیادہ اس میں ذمہ داری عائد ہو رہی ہوتی ہے. اس موضوع پہ آج ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر جاسم انور صاحب نے، آپ ڈیولپمنٹ کنسلٹنٹ ہیں، پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ ہیں، ریسرچر ہیں، اس وقت منسٹری آف ہیلتھ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی آپ کام کر رہے ہیں، ان کو ہم ویلکم کریں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، تھینک یو، سو گڈ ٹو ہیو یو. ڈاکٹر صاحب، آپ کی پہلے میں رائے جاننا چاہتا ہوں کتنا ضروری ہے کہ ہیلتھ جرنلزم کو سمجھتے ہوئے کہ درست رپورٹنگ اسپیسیفکلی ان دس اٹس ویری امپورٹنٹ. جی، یو آر ویری مچ رائٹ. دیکھیں، پہلے تو ہم اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں. آئی مین کہ اپارٹ فرام کہ ٹرو رپورٹنگ ناٹ اونلی ہیلتھ ہو تو ہر سیکٹر میں ہی ضروری ہے ٹرو رپورٹنگ اینڈ اس کی بیس تک جانا. اب جہاں پہ ہیلتھ جرنلزم کا رول آ جاتا ہے، وہاں پہ جرنلسٹ کا اپڈیٹڈ ہونا اور ان کو ان کرنٹ پبلک ہیلتھ پرابلمس کا اویئر ہونا اتنا ہی زیادہ ضروری ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو بھی آپ بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے پولیو کی بھی، میڈم کینسر اور ہیومن پیپیلوما وائرس کی بھی بات کر رہی تھی. تو میں یہاں پہ گیپ یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جو جرنلسٹ ہیں ان کو اس کی انسائٹ کا نہیں آئیڈیا ہوتا، اور وہ ایک غلط امپریشن لوگوں کو ڈلیور چلا جاتا ہے. مثلا پولیو، حکومت پاکستان اس پہ کروڑوں روپے لگاتی ہے، اپنے مختلف UN ایجنسیز ہمیں اس میں لون بھی دیتے ہیں، اور وہ ہر کوشش کے بعد وہ ایک بچے تک پہنچایا جاتا ہے. لیکن جب اگر ایک بچہ بھی کوئی رہ جاتا ہے تو وہی بچہ رسک کا باعث بن جاتا ہے اور اس کو پولیو ہو جاتا ہے. سو اسی طرح یہ وہ چند موٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو بنیاد پتہ ہو بیماریوں کی، پاکستان کے مسائل کی، اور یہ کہ اٹس ناٹ اے سنگل مین شو، یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے، یہ میڈیا لوگوں کا مل کے کام ہے، اور اس کے لیے ایک بیہیویئر چینج ریکوائرڈ ہوتا ہے. اس میں میڈیا بڑا پازیٹیو رول پلے کرتا ہے. جی، اور اس میں آپ نے بھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا، جس طرح سرویکل کینسر کی ہم بات کریں، یہ کتنا بڑا چیلنج ہو جاتا ہے پھر گورنمنٹ کے لیے بھی، اداروں کے لیے بھی. دیکھیں، سب سے ایشو یہی آ جاتا ہے کہ پریونشن. آئی مین ہم اس کو یوں کریں کہ کیوریٹیو سائڈ یا پریونٹیو سائڈ. پریونشن میں جرنلزم ایک سگنیفیکنٹ رول پلے کرتا رہا، اس پہ لٹریچر بھی ایگزسٹ کرتا ہے، گلوبلی بھی ہمیں اس کے ایویڈنسز ملتے ہیں. اور یہی ہم بات کرتے ہیں جب پریونشن کی، تو اسی میں یہ ویکسینیشن
healthy behavior, healthy eating, healthy diets, exercise, یہ وہ تمام prevention میں آ جاتی ہیں. Unfortunately ہمارا جو اس وقت پاکستان گزر رہا ہے جس دور سے, اس کو ہم ڈبل برڈن آف ڈیزیز کہتے ہیں. ڈبل برڈن کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری غیر وبائی امراض ہیں, ڈائبٹیز 50% کراس کر چکی ہے, ہائپر ٹینشن 50% کراس کر چکی ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ کینسر کی شرح بہت تیزی سے اوپر بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ وہ تمام چند فیکٹرز ہیں جو پریونشن سے کنٹرول ہو سکتے ہیں, بڑی ایزیلی ہو سکتے ہیں. ویکسینیشن سب سے کی رول اس میں پلے کرتا ہے جی. اور پھر آبویسلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے وہ از مور آف سیڈینٹری لائف سٹائل, بیلنسڈ فوڈ نہیں ہے. حالانکہ اگر کوئی سبزی شامل کر لی جائے کھانے کے ساتھ, یا اگر کوئی ساتھ کھیرا کھا لیا جائے, یا کچھ ساتھ کوئی سبز پتا کھا لیا جائے سلاد کا, وہ اتنا ہی نیوٹریشنس ثابت ہوتا ہے اس فوڈ کو ابزارب کرنے میں بنسبت اس کے کہ ہم اتنا ہی آئل ایڈ کر لیں ساتھ اور اتنے ہی روٹی کو ایڈ کریں. سو اس طرح کی ایک بڑی بیلنس سچویشن چاہیے ہوتی ہے جو آپ کا میڈیا جرنلزم اس کو اگر وہ ٹرو ڈائریکشن میں لوگوں کو کمیونیکیٹ کریں تو ایک ماس بیہیویئر کمپین ایفیکٹ چاہیے ہوتا ہے, اور اسی کے بعد ہی حکومتیں اور پھر تبھی لوگوں کی صحت جو ہے وہ ایک آپٹیمم لیول پہ آتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے ہاں ایک مائنڈ سیٹ ہے اور اس کے خلاف کیمپینز شروع ہو جاتی ہیں کہ جو چیز ہمیں مفت کی مل رہی ہے نا صحت کے حوالے سے, کوئی ویکسین ہے, کوئی دوائی ہے, انفیکٹ کوئی ایڈوائس ہی کیوں نہ ہو, تو وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے تو پروپیگنڈا ہے, اس کے پیچھے تو کوئی ایجنڈا چھپا ہوا ہے, اور ہمیں نہیں بتایا جا رہا, ہمیں نہیں بتایا جا رہا اس حوالے سے. اور جو چیز آپ کو پیسوں سے خریدنی پڑے تو اس کے لیے ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہے ہمارا کہ وہ تو خریدنی پڑی ہے, اس کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ وہ بڑی مہنگی چیز ہے. یہ کتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے, اور کیا اس مائنڈ سیٹ کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں آپ؟ جی, یہ سب سے بڑا چیلنج ہمارا فی الحال, یو آر ویری مچ رائٹ, وہ یہی چل رہا ہے کہ جب ہم پولیو کمپین کو دور دراز علاقوں میں کروانے کے لیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر حکومت اپنا خرچہ کرتی ہے, ایون لون تک لیتی ہے کہ کسی طریقے سے ہر بچے تک یہ قطرہ پہنچے, تو وہ مفت کا قطرہ کیونکہ پہنچ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے پیچھے اگین کوسچن مارک آ جاتا ہے کہ آخر اتنی ایفرٹ کیوں ہے کہ ہمیں ایک مفت کا قطرہ پلایا جاتا ہے. میں کچھ عرصہ جب کیریئر کا آغاز کیا تو پولیو پروگرام سے ہی شروع کیا تھا, اور اس وقت WHO میں تھا. تو اسی طرح ایک گاؤں میں چلا گیا اور ادھر کچھ علماء بیٹھے ہوئے تھے کہ جی اتنے دور آپ آئے ہیں اور آپ فری قطرے دے رہے ہیں تو یہ یہودی سازش ہے اور یہ خاندانی منصوبہ بندی ہے اور اس طرح کی باتیں ہیں. تو میں ان سے ادھر ہی کہا کہ جی یہ اگر یہ قطرہ میں اپنے بیٹے کو پلا سکتا ہوں, میں خود آپ کے سامنے پی سکتا ہوں, اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اپنے اپنے بچوں کو پلاتے ہیں, تو ہم ایک بچے کے لیے کیوں اتنا ہم ظلم کریں گے. سیکنڈلی بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں کہ ان گھروں میں جن گھروں میں قطرے کسی نے نہ پیے اور وہاں کوئی نہ کوئی پولیو کا کیس ہوا, تو ہم تو یہ کھلا چیلنج کرتے تھے کہ کوئی ایسا بچہ لے آئیں جس نے قطرہ پیا اور وہ پھر بیمار ہوا ہو, یا کوئی ایسا بچہ جسے قطرہ پی لیا اور اس کے بعد اسے فالج ہوا ہو. لیکن ہم آپ کو ایسے بچے لے آئیں گے جن کے ماں باپ یہ بتائیں گے کہ جی ہم نے یہ غلطی سے قطرے نہیں پلائے, شک کرتے تھے اور آج ہمارے بچے کو پولیو ہو گیا. تو یہ تو ایک یونیورسل فینومینا ہے کہ کوئی بھی فری کی چیز کی ویلیو آپ نہیں کرتے. اس میں ہم میڈیا جرنلزم کا یہ امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ اس کی ٹرو ویلیو, ٹرو پکچر دیں گے. اس کے پیچھے ہنڈریڈ اینڈ بلینز آف ریسورسز لگتے ہیں. مور دین $500 ملین ابھی تک حکومت لگا چکی ہے. مور دین $500 ملین. That's huge. And then refusal rate آپ دیکھیں. Yes. That's a huge amount. Yes. اور وہ بھی ڈیولپنگ کنٹریز لائک پاکستان جہاں پہ اور کتنے بنیادی مسائل ہمارے چل رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے یہ میڈیا اس میں بڑا پازیٹیو ماس موومنٹ کریٹ کر سکتا ہے, لوگوں کو یہ ایک اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکتا ہے کہ جی ایک اگر کوئی سازش ہی کرنی ہے تو ایک چاکلیٹ میں کیوں نہ کر لیں, کسی اور بڑی چیز میں کیوں نہ کر لیں, ٹافی میں کیوں نہ ڈال دیں. جن کے بارے میں ایکچولی بتایا جاتا ہے کہ یہ مضر صحت چیزیں ایکچولی بتایا جاتا ہے, انفیکٹ پیکیجنگ کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے, وہ اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں. وہ کھلا دیتے ہیں, وہ گندی ٹافی جو وہ کھا لے گا بچہ.
سو یہ ایک ہے myth ہے, بٹ وی ہیو ٹو فائٹ ود اٹ. اور اب انشاءاللہ حکومت اس پہ بڑا ڈیپلی کام کر رہی ہے, اور آئی تھنک ہم اگلے سال 2 میں اس پوزیشن میں آ جائیں گے ہم پولیو سے انشاءاللہ. اب چونکہ یہ ٹافی کی بات بھی آ گئی, جنک فوڈ کی بات بھی آ گئی, پچھلے کئی سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بھی اور ایون خود ادارے بھی ہم دیکھتے ہیں, اسکولز, کالجز, کہ وہ اپنی کینٹین پہ سم ہاؤ چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی میں یہ نہیں کہوں گا کہ سب ٹھیک ہو گیا, لیکن پہلے سے بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے. کچھ ہیلدی آپشنز آنا شروع ہو گئی ہیں, تھوڑی اویئرنیس بھی آ گئی ہے. اگر آپ گھر سے نہیں بھی لنچ باکس لے کر جا رہے, سو کچھ ہیلدی آپشنز ہوتی ہیں. لیکن ہاں, زیادہ ہوں, مکمل طور پر یہ بہت امپورٹنٹ ہے, چونکہ ہمارا ہیلتھ سسٹم پہ جو دباؤ ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ریزنز یہ نکل رہی ہوتی ہیں کہ ہم کیا کنزیوم کر رہے ہیں, ہم کیا کھا رہے ہیں, اسکول کے باہر سے بچہ کیا لے کر کھا رہا ہے, اس پر ہم کس طریقے سے کام کر رہے ہیں, اور میڈیا اس پہ کیا رول پلے کر رہا ہے. دیکھیں اس کے 3 اینگلز ہیں. پہلا اینگل تو یہ ہے نا کہ آپ کی پیرنٹس کی اپنی اویئرنیس کتنی ہے, اور پیرنٹس کو خود کتنا پتہ ہے کہ بیلنس ڈائٹ, نیوٹریشنس ڈائٹ کیا ہے, یا بچوں نے اسکول سے جنک لینا ہے یا باہر سے جنک لینا ہے, نہیں لینا, یا کہ وہ بچوں کو گھر سے کچھ ہیلدی بنا کے دیں. تو یہاں ایک میڈیا کا رول امپورٹنٹ ہے کہ وہ پیرنٹس کی ایجوکیشن بھی ساتھ ساتھ کریں. اچھا, پھر اس کے ساتھ ساتھ اسکولز اور پھر ریگولیٹری ریفارمز شامل ہیں, جو جہاں حکومت کا رول آ جاتا ہے. کہ جو ریگولیٹری ریفارمز ہوتے ہیں اس کے اندر پرائیویٹ اینڈ پبلک پارٹنرشپ اتھارٹیز ہیں, گورنمنٹ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس ہیں, منسٹریز ہیں, اور فوڈ ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے, جو سرٹن گائیڈ لائنس مختلف جگہوں پہ ایشو کرتے رہتے ہیں, اسکولوں کو بھی ایشو کرتے رہتے ہیں. اور پھر اس کی ریگولیٹری کمپلائنس آتی ہے, اس کی آن انسپیکشنز اینڈ کرتے کرتے ہم ان کی مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں, اور جا کے کینٹینز کو چیک بھی کرتے ہیں. تو جو سٹیپ 1 ہے ریگولیٹری کمپلائنس, وہ تو پورے پاکستان میں آلموسٹ اب ڈیولپ کر دی گئیں. تمام اسکولوں کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ چیز آپ نے کرنی ہے, یہ نہیں کرنی. اس میں پنجاب صوبہ ذرا زیادہ ہمارا لیڈ لے رہا ہے کہ میڈم مریم نواز صاحبہ نے کچھ ایسے ریفارمز کیے کہ جو فوڈ کا ان کا ڈپارٹمنٹ کی ڈیپ اسکول پینیٹریشن ہے وہ کافی بہتر ہوئی ہے ماشاءاللہ, اور انہوں نے کافی سارے اسکولوں میں یہ جنک فوڈس کے اوپر کنٹرول کر لیا. باقی صوبے بھی آہستہ آہستہ اس کی لائن پہ چل رہے ہیں. اینڈ تو یہ تو 2 مین چیزیں ہیں. پھر تیسرا جو رول آتا ہے وہ ہے ماس میڈیا, عوام کا اوور آل بیہیویئر کا چینج, کہ جنک فوڈ کے نقصانات کیا ہیں. آئی مین ویری فیو پیپل جنہیں شاید یہ پتا ہو کہ آپ کی ایک پیپسی کے اندر کوئی آلموسٹ 12 سے 15 چمچ چینی ہوتی ہے. کوئی بھی سافٹ ڈرنک ہے, اس کی بھی بات, اینی سافٹ ڈرنک, شی از رائٹ, اینی سافٹ ڈرنک. تو جب 12 سے 15 چمچ چینی جو ہے وہ آپ کے اندر انسولین کی ریزسٹنس باعث کرتی ہے, آپ کے اندر جو ایکسٹرا فیٹ ہوتا ہے اس کو ڈپازٹ کرتی ہے آرگنز کے اوپر, اور وہ آپ کو ٹیکنیکلی یا ٹیمپرری تو آپ کو وہ بڑا ایک ٹیسٹی فیل آ رہا ہوتا ہے, لیکن ان دا لانگ رن بڑا ڈیٹریمنٹل ہوتا ہے. وہ اوبیسٹی کا باعث بنتا ہے, آپ کے اندر میدے میں ایسیڈیٹی کا باعث بن جاتا ہے, آپ کی فوڈ کے اندر جو اس کے کارسینوجینز آ جاتے ہیں, کاربن اٹ سیلف سم ٹائم کین بی ویری ڈینجرس. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اگر میڈیا یا ہمارا جو ہیلتھ جرنلزم کا ایک سیکشن ہے وہ اس کو اگر پازیٹیولی لوگوں کو کمیونیکیٹ کرے, اس کے پلس اینڈ مائنسز دونوں, تو یہ اتنا ایک فروٹفل ثابت ہو سکتا ہے. اس میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ وہ جو اسپانسر ہے نا ہمارا, تھوڑی مارکیٹنگ کا بھی رول اس میں آ جاتا ہے, اور پھر کہیں نہ کہیں کمپرومائز چیزیں ہو جاتی ہیں. آپ نے اگزامپل بہت اچھی دی ہے, کچھ ویڈیوز ہمارے سامنے آتی بھی ہیں کہ اچھا اتنی اس میں شوگر ہے, ناٹ جسٹ کاربونیٹڈ ڈرنکس, ادروائز بھی ہم یہ کینڈیز دیکھ لیں, ہم ڈونٹس دیکھ لیں, ہم پیکٹ کے چپس دیکھ لیں, ایون ڈبے کا جوس دیکھ لیں, پریزرویٹیوز اس میں ہوتے ہیں, آپ کی ہیلتھ پہ اس کا یہ امپیکٹ ہوتا ہے, لیکن ہم اس بات ہی نہیں کر رہے. لیکن اگر اس پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو یہ تو پوری دنیا میں ہے نا, اور اس پرسپیکٹیو سے لوگوں کے اپنی بھی تو اویئرنیس ہے نا کہ آپ نے لینا ہے یا آپ نے نہیں لینا. بنانے والے تو بنائیں گے, آپ مارکیٹ کو تو بند نہیں کر سکتے نا, آپ بزنسز کو تو بند نہیں کر سکتے. سو یہاں پر مجھے لگتا ہے زیادہ جو رول ہے وہ رسپانسبلٹی کا آتا ہے کہ کس طریقے سے آپ اویئرنیس جو ہے وہ پھیلا رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد آپ اپنی ہیلتھ کی رسپانسبلٹی خود لیں, سو دیٹ ہیلتھ سسٹم اوور برڈن نہ ہو. میں ویسے میڈم سے زیادہ ایگری کرتا ہوں اس بات پہ کہ نو ڈاؤٹ کہ ساری دنیا میں میڈیا
اپنی مارکیٹ کو, اپنی پروڈکٹس کو وہ مارکیٹ کرنے کے لیے ایفرٹ کرتا ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ انفارمڈ ڈیسیژن زیادہ میٹر کرتا ہے کہ یو نو ہاؤ مچ نالج یو ہیو فار سرٹن تھنگ, کہ آپ ہیلدی چوائس تو آپ کے اختیار میں چوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں کچھ ریفارمز پاسبل ہیں جو وی ول ٹرائی کہ ہم اس حکومت میں لے آئیں. وہ یہ ہے کہ جس جگہ بھی ہو اس میں نا کیلریز کی مقدار, نمک کی مقدار, چینی کی چمچوں کی مقدار کلیئرلی ڈیفائنڈ کرنی ضروری ہے. میں کچھ جگہوں پہ گیا, وہاں جاپان کا اتفاق ہوا, چائنا کا پرائم منسٹر صاحب نے ایک روڈ شو میں ہمیں بھیجا جناب میڈیکل کمپلیکس کے سلسلے میں. تو وہاں پہ مختلف ریسٹورینٹس پہ نا ہر ایک کے آگے لکھا ہوا تھا اس میں اتنی چمچ ہے, اس میں اتنا نمک ہے, اس میں اتنا نمک ہے. سو یو کین ڈیسائڈ کہ آپ نے کیا کھانا ہے بیسڈ آن یور نالج اینڈ یور اون چوائس. تو جو انفارمڈ ڈیسیژن ہے وہ ہمیں معاشرے میں بھی اور میڈیا کے ذریعے فردر کلکیٹ کرنا, اور ایک ایسی مہم کریٹ کرنا کہ جتنے ریسٹورینٹس ہیں بھلے وہ ڈونٹ سیل کرتے ہیں, دے شوڈ, لیکن ہر ڈونٹ کے آگے اگر لکھا ہو اس میں اتنی چمچ چینی ہے, اس میں اتنی کیلری ہے, اور بہت ساری جگہوں پہ کیلریز مینڈیٹری لکھی جاتی ہیں انٹرنیشنل جگہوں پہ. بہت آپ مجھے بتائیں کہیں پر اگر کڑھائی بن رہی ہے وہ بیچارہ کیلری کیسے لکھے, اسے تو خود نہیں پتا وہ کتنا آئل, مرغی آئل میں جب تک چپل کے باپ کے سامنے کیا لکھے, اس میں کون سا ٹرانس فیٹ ہے. یہ پاکستان کے پرسپیکٹو سے تو مجھے لگتا ہے ایسے کوئی ان ریئلسٹک یہ چیز ہے نا. یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ اب کڑھائی کے آگے ہم کیا لکھے گا کہ کتنی کیلریز ہے, کتنا تیل لگا ہوا ہے, اور کتنا ہے. یو نو یو آر رائٹ, آئی مین دیر از اے بیلنس actually. Sometime it's not really possible. Lekin normally message is you know healthy eating and home food is always better than you know any restaurant food. تو ہوم فوڈ آپ نے خود ہی کوک کرنی ہے, آپ کو آئیڈیا ہوگا کتنا آئل ڈالا ہے, کتنا وہ کرنا ہے. تو جتنا انسیچوریٹڈ فیٹس ہو اتنی بہتر ہوتا ہے. یو نو آلیو آئلز ہوں یا ایون نیچرل سرسوں کا تیل از ایون بیٹر. یو نو اگر نیچرل سرسوں کا تیل ہے, جو کا تیل ہے, اس طرح کی اور چیزیں ہیں, یا آلیو آئل ہے, یس سویا ہے, یا آپ نے آئل بعد میں اگر استعمال کیا, بیکاز یہ کہتا ہے کہ ونس آپ نے اسے ہیٹ کر دیا تو پھر وہ ٹرانس فیٹ میں کنورٹ ہو گیا, تو وہ ذرا زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں امی کی آواز آتی ہے کہ صحیح طرح بھونو بیٹا, اچھی طرح بھون کے پکاؤ ہانڈی, وہ بھون کے ہم بھونے جاتے ہیں بعد میں. یہی مسئلہ ہے, ابھی ہم اپنی امی کو تو نہیں بدل سکتے. نہیں, اور پھر اب مزے کی بات یہ دیکھیں, مزے کی تو نہیں, ویسے بڑی بدقسمتی ہماری ہے کہ ہمارے تو ہیلتھ اویئرنیس کے پرسپیکٹو سے یہ حال ہے کہ اچھا وہ جو مسالے والا کھانا کھا لیا, وہ کھانا کھانے کے بعد جب ایسیڈیٹی ہونا شروع ہو گئی ہے تو ڈائٹ نہیں, اس کے بعد ملک والی سر آپ تو مطلب سارے برانڈز کے نام یہاں پہ ڈفرنٹ سوڈاز جو ہیں وہ ہم پینا شروع کر دیں تو شاید یو نو ایک ڈکار آ جائے گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا. ہاں ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. اور یہی سب سے بڑا ہمارا عالمی ہے کہ پہلے مسالہ کھا کے پھر سوڈا ڈرنکس دودھ میں ڈال کے اور یو نو ہم اس کو بیلنس کرتے ہیں. اور آئی مین دیکھیں اٹس ناٹ very easy to adopt a healthy lifestyle. I mean اپنے آپ کو شوگر سے فری کر لیں. آج کل میں خود بھی اسی پہ فالو کر رہا ہوں, تو you will definitely start feeling good. Yes. شوگر زیرو کر دیں لائف سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑا میسج اگر میں یہ دے سکتا ہوں کسی کو نا, تو نو شوگر. تو اس شوگر کے ساتھ ہماری 50% بیماریاں کم ہو جائیں گی اس ملک کی. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ خود آپ اس میں دیکھیں اس وقت گورنمنٹ ساتھ کام بھی کر رہے ہیں ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ, اور یہ آپ کے آبزرویشن پہ کہ ہیلتھ سسٹم پہ جو دباؤ ہے اس کا ایک بنیادی جو وجہ ہے وہ شوگر. یس. یعنی جو چینی ہے, جو بھی مٹھاس آپ استعمال کر رہے ہیں, اور ریفائنڈ اس میں سب سے بڑی کاز ہے, ادروائز باقی بھی اس میں ایکولی رول پلے کرتی ہیں. آپ صرف یہ نہیں کہ میں نے جی سفید چینی چھوڑ دیا تو میں شکر بھی کھا رہا ہوں, تو میں روٹی بھی دبا کے کھا رہا ہوں, اس میں ویری ٹرو. اور وہ جو ڈرنک بھی آپ اگر پی رہے ہیں جس میں 12 چمچ چینی ہے تو وہ خطرناک آپ کے لیے بہرحال ہے. بچے کیا کنزیوم کریں, وہ جو بچوں کے پرسپیکٹو سے ہم بات کرتے ہیں اس میں بس ایک چھوٹی سی رائے میں ایڈ کرتا ہوں کہ ہمارا صرف پرسپیکٹو شاید یہ ہے کہ بڑے تو جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں, اگر ہم صرف بچوں کو بھی بچا لیں اسکول لیول پہ, چھوٹے بچوں کو اگر بچا لیں
کہ وہ کاربنیٹڈ ڈرنکس یا سوڈاز یا ایسی کوئی بھی چیز جس میں شوگر کا کانٹینٹ زیادہ ہے یا یہ کینڈیز, تمام وہ چیزیں جو کہ ان کی ہیلتھ کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں, تو شاید ہم آگے بہتری کی طرف جائیں گے, ہیلتھ سسٹم پہ دباؤ کم ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے, گریٹ ہیونگ یو. آج ہمارا موضوع تھا کہ ہیلتھ جرنلزم کتنا امپورٹنٹ ہے, موضوع ہمارا اس طرف آ گیا کہ اپنی ہیلتھ پہ کتنا فوکس کریں, تو شوگر کو آپ نے تھوڑا سا مائنس کرنا ہے. ناظرین آپ سے لیں گے اجازت, اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے, شوگر کو کم کیجیے. اللہ حافظ. درست ہر وقت بر وقت